बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरत अल-जासिया पर हो चुका था और इंशाल्लाह आज सूरत अल-अहकाफ से शुरुआत है। तो शुरू में ये वही हरूफ मक़तात हैं, हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये वही आयत है जिस तरह पीछे आई थी। अल्लाह पाक ने किताब की वो जो नाज़िल की उसके बारे में जैसा पीछे फरमाया था, इसी तरह इसकी भी शुरुआत में ऐसी आयत है। अल्लाह पाक ने फरमाया नाज़िल करना है किताब का अल्लाह ताला की तरफ से जो बहुत ज़बरदस्त और खूब हिकमत वाला है। यानी कि इस किताब में कोई शकूक वाली बात ही नहीं, किसी इंसान का ये कलाम ही नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। बाकी जितनी किताबें हैं वो सब इंसान की लिखी हुई हैं। ये किताब लिखी इंसान ने जरूर है, लेकिन वो है जो अल्लाह पाक ने नाज़िल कर की अपने नबी पर और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी निगरानी में लिखवाई और वो लिखी की, यानी कि अल्लाह पाक की तरफ से जो नाज़िल करता है। तो लिहाजा इसमें कोई शक अल्लाह पाक ने ला रही बाफिया, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है और इसमें कोई झूठ ना आगे से इसके पीछे से दाखिल हो सकता है ना इसके पीछे से। ये भी अल्लाह पाक ने अपनी किताब में फरमाया। तो फरमाया वमा खलक़नस समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मन वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं पैदा किया हमने आसमानों और जमीनों को जो कुछ दरमियान है इन दोनों के मगर हक के साथ। यानी कि हर चीज ये जो पैदा हुई ये कोई बेफजूल नहीं है। ये आसमानों और जमीन, ये दिन रात का आना जाना, ये अल्लाह पाक ने हमारे लिए रखा हुआ है। अल्लाह पाक ने फरमाया खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन, तुम्हारे लिए तख्लीक किया गया है जो कुछ है जमीन में। तो लिहाजा इसकी तख्लीक का मकसद है हमारे लिए, अभी हमारी नशो नुमा होती है, हमारे खाने पीने की चीज़ों का वो मतलब वो सिस्टम चलता है और जो जानदार अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए उनके लिए वो नशो नुमा के मतलब काम आते हैं। तो लिहाजा ये सारा कुछ अल्लाह पाक ने हक के ऊपर मबनी बनाया और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए, यानी कि ये ख़त्म होने वाला भी है। ये नहीं है कि ये हमेशगी का अल्लाह पाक ने बनाकर रख छोड़ा है। पहले साइंटिस्ट जो थे वो नहीं मानते थे, आज वो मानते हैं, इसलिए आज वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि हाँ भाई जब क़यामत आ जाएगी फिर क्या होगा। तो लिहाजा क्या है, क्योंकि पहले वो नहीं मानते, आज उनको पता चल चुका है कि ये भी सब कुछ खत्म होने वाला है। तो साथ लेकर वजह क्या अल्लाह पाक ने फरमाया और वो जिन्होंने कुफर किया इस चीज से जो वो इतला किए गए एराद करने वाले हैं, यानी कि ये जो काफिर है जो इनकारी हैं उनकी हालत ये है कि वो जो अल्लाह पाक ने इतला फरमाई है उससे वो एराज कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अल्लाह पाक ने इतला दे दी कि भाई तुमने अगर अपने अल्लाह पाक ने सारा कुछ बनाया जरूर है और तुमको बनाया अपनी गुलामी के लिए। अगर तो तुम उसकी गुलामी में अपने आप को सरखम करके रखोगे तब तो तुमसे अल्लाह राजी है। अगर तुम उसके बरक्स उसकी सरकशी के ऊपर मायल होगी और वो शैतान जो दुश्मन है इंसान का उसकी बात मानोगे और उसके रास्ते के ऊपर चलोगे या अपनी ख्वाहिश को उसके मतलब अल्लाह ताला की नफरमानी के ऊपर रखोगे, तो लिहाजा उससे अमल क्या, उससे होगा क्या तुम्हारे लिए, उससे तुमको मतलब अजाब होगा, तुमको जहन्नम में जाना पड़ेगा। ये इतला दे दी। लेकिन अक्सरियत जो है ना इस इतला से वो एराज कर रहे हैं, उनको पता है, ये नहीं है कि पता नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने डाल दिया जो इनकारी भी है, जो गुमराही भी है और जो मतलब परहेजगारी भी है। लेकिन क्या है, इंसान जो है वो सरकशी करने वाला जो अक्सरियत है। तो लाज़िम बात है जो अपने आप को अल्लाह के उस गुलामी के ऊपर कायल कर ले, हाँ भाई ठीक है मैं मालिक, मेरा मालिक अल्लाह, मैं अल्लाह का गुलाम और मैं सरखम करता हूँ, वो कह दे के समय ना आता ना, तो यानी कि अल्लाह पाक उससे राजी। ये चीज इस कैफियत के ऊपर लाना, ये है असल फर्मा बरदारी, ये है असल जिंदगी का मकसद। हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम अल्लाह ताला की गुलामी करें, इसलिए उसने हमको पैदा, ये हमारा मकसद है। अगर हम अपने मकसद को छोड़ दें तो वो जिंदगी बेकार जिंदगी है, यानी कि लाजिम का बात है वो जानवर से बदतर जिंदगी है। तो असल जिंदगी का जो मकसद है जब वो पालेंगे तब जाकर वो क्या कहा किसी शायर ने कि जिंदगी बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो ये चीज है। तो फरमाया कुल कह दीजिए अराइतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाहि अरूनी माजा खलकू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फिस समावाति ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्ल हाज़ा औ आथारा मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। ये अल्लाह पाक ने एक सवाल रखा। अल्लाह पाक ने फरमाया
کہ کہہ دیجئے کہ دکھاؤ مجھے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، انہوں نے دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا، یعنی کہ یہ سب کچھ تو اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یہ تم مانتے بھی ہو، تو کچھ ایسی چیز ہم کو دکھاؤ جو کچھ انہوں نے پیدا کیا ہو زمین سے، یا ان کی کوئی شراکت ہو آسمانوں میں، یعنی کہ زمین و آسمانوں میں کسی جگہ بھی ان کی کسی بھی چیز میں بھی کوئی تھوڑی سی بھی شراکت ہے تو دکھاؤ مجھے، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی جب باقی ماند علم میں سے اگر ہو تم سچے، یعنی کہ کوئی کتاب میں کسی میں لکھا ہو یا کسی اور جگہ سے آپ کو کوئی شواہد ایسے مل رہے ہو وہ ملا کر میرے سامنے رکھ دو، اگر تم سچے ہو تو ایسی کوئی چیز لاؤ، چونکہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہر بندہ جو تخلیق دیکھے نا، اللہ پاک نے کفار کے لیے سوال کیا، اللہ پاک نے فرمایا پوچھو ان سے کون ہے آسمان و زمین کا مالک، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی کہ ان سب کو پتہ ہے۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کے تمام جو جانیں نکالی، جو ان کی اولاد ہے اس کی جانیں، اور اللہ پاک نے ان سے پوچھا الستم بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں، یعنی کہ یہ اقرار کیا، اور اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا یہ اس لیے تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم کو تو اس کا علم نہیں تھا، یا ہم تو اپنے باپ دادا کے پیروکار تھے۔ نہیں، ہر انسان ہر جان کو سے اللہ پاک نے یہ اقرار لیا، یعنی کہ توحید اللہ پاک نے، وحدانیت اس کی اللہ پاک نے انسان کے اندر وہ ڈال دی۔ تو لہٰذا ابھی کوئی انکاری ہے تو اپنی ضد کی وجہ سے انکاری بنا ہوا ہے، اگر کوئی انکاری اللہ کے راستے کے اوپر نہیں آ رہا تو وہ مطلب گمراہی کو اس نے چوائس کر لیا ہے، وہ اسی کی طرف جا رہا ہے، اندھا بنا ہوا ہے، تو لہذا اس کا ٹھکانہ اللہ پاک نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا، یہ کوئی انسان کی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو اللہ کے انکاری ہیں، جو اللہ کی بات نہیں ماننے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ انہیں جو نہیں جواب دے سکتے اسے قیامت کے دن تک، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہے۔ یعنی کہ آج اکثریت لوگ دیکھتے ہیں ہم جو درباروں میں جا رہے ہوتے ہیں، سجدے ٹیک رہے ہوتے ہیں، مندروں کو بتوں کو پوج رہے ہوتے ہیں، ان کو پکار رہے ہوتے ہیں، اس طرح علی کو پکارنے والے بہت سے ہیں، اسی طرح نبیوں انبیاء کو پکارنے والے بہت سے ہیں، تو جو بھی ان کو پکارتے ہیں دعا کا پکار ہوتی ہے، یہ جو پکارتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، تو لہذا اگر یہ کسی کو پکارتے ہیں تو اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے؟ اللہ پاک نے فرما دیا قرآن میں۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ان کی اس دعا سے غافل ہیں، ان کو نہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، یہ اللہ نے فرما دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ علی سن رہا ہے اور اس کو کہے کہ علی میری مدد کر، تو مطلب کیا ہے؟ وہ گمراہ تر ہے، لوگ وہ گمراہی میں انتہا مطلب سے اپنی سے کراس کر گئے وہ۔ تو لہذا فرمایا اللہ پاک نے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ ہوں گے وہ ان کے لیے دشمن، اور ہوں گے وہ ان کی غلامی سے انکاری کرنے والے، یعنی کہ وہ ان کی غلامی کے انکاری ہوں گے کہ ہاں بھائی آپ تو ہم کو نہیں پکارتے تھے، یعنی کہ یہ دیکھیں کافرین لفظ ہے انکاری، کافرین کا مطلب ہوتا ہے کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، تو کافرین وہ ہوں گے، وہ انکاری کرنے والے ہوں گے اس کی کہ تم ہمیں پکارتے تھے، یعنی کہ وہ صاف جواب دے دیں گے۔ اگر کوئی اللہ کے نیک بندے جس طرح اللہ کے انبیاء کو لوگ پکارتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں کہا دوسری جگہ کہ وہ جب کہیں گے کہ یا اللہ مجھے تو ان کی، میں جب تک ان میں رہا ان کے حال و احوال کی خبر رکھتا رہا، تو یہ چیز ہے، ان کی پکار سے وہ سب غافل ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور اللہ پاک نے فرمایا جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں واضح، یعنی کہ ہماری باتیں واضح جب ان کو پڑھ کر سنیں، جو واضح ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ابھی تک میں نے باتیں کی ہیں، سیدھی واضح سی باتیں ہیں، سیدھی باتیں ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ جنہوں نے انکاری کیا، جو انکاری ہوئے حق کے، یعنی کہ حق آنے کے بعد انکاری جو ہو گئے، وہ کہتے ہیں جب ان کے پاس آ جاتا ہے یہ حق
تو کہتے ہیں یہ تو کوئی سحر سا ہے، یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے کھلم کھلا، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا یہ ان کی کیفیت حقیقت کے اوپر آ نہیں رہے، یہ شیطان نے ان کو مطلب مکمل اپنے اس میں شکنجے میں لیا ہوا ہے۔ ام یقولون نفتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو عالم بما تفیدون فیہ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم، وہو الغفور الرحیم۔ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا؟ یہ دیکھیں قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، یہاں بھی دیکھیں صرف بات قرآن کی چل رہی ہے۔ قرآن کو اللہ پاک نے نازل کیا، اللہ پاک نے قرآن کو بتایا کہ یہ کسی میں شک میں نہیں ہے، اللہ پاک نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ سب سے سیدھی راہ بتاتا ہے، اللہ پاک نے قرآن کو ہدایت قرار دیا، اور یہاں اللہ پاک نے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، یعنی کہ یہ قرآن۔ تو کہہ دیجئے کہ اگر گڑھ لیا میں نے اسے تو نہیں تم مالک ہو سکتے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں، یعنی کہ اگر میں نے اس کو گڑھ لیا ہوگا تو میرا گناہ ہے، یہ لازم ہے، پھر تم اللہ سے تو مجھے نہیں بچا سکو گے اگر میں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو۔ وہ زیادہ جاننے والا ہے اسے جو تم مشغول ہوتے ہو، اسے جو تم مشغول ہوتے ہو، جس میں کافی ہے اس کا گواہ ہونا درمیان میرے اور درمیان تمہارے، یعنی کہ اللہ پاک اس میں گواہ کافی ہے، اس میں دیکھیں اللہ پاک کو جانتا ہے۔ آج دنیا مانو نہیں مانو، آخرت میں تم کو پتہ چل جائے گا، لہذا ہم تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ آپ بھی انتظار کیجئے، ان کو بھی چھوڑ دیجئے انتظار کریں، تو لہذا آخرت آئے گی تم کو پتہ چل جائے گا۔ تو فرمایا اور وہی ہے بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا، یعنی کہ اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے انسان کو چھوٹ دی ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے پلٹ آئے اللہ کی طرف، تائب ہو جائے اور اپنے گناہ سے مطلب توبہ کر لے، اس کی چھوٹ ہے اس کو مرنے تک، اس سے پہلے اگر وہ ہوش میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر مطلب اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسول وما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ یہ دیکھیں واضح سی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ہوں میں کوئی نیا یا انوکھا رسول، میں کوئی انوکھا بھیجا ہوا نہیں ہوں، اس سے پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء آئے، تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا بھیجا ہوا رسولوں میں سے نہیں ہوں، اور نہیں میں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ۔ یہاں دیکھیں قرآن میں نبی علیہ السلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں علم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ابھی آپ حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں دیکھتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اوپر یعنی کہ تہمت لگائی، جھوٹ باندھا گیا نبی علیہ السلام کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ اے فلاں کہ تو جنت میں جائے گا، اے فلاں تو جنت میں جائے گا، اے فلاں تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ تو یہ جتنی حدیثیں یہ قرآن کی اس آیت کے برعکس ہیں، کیونکہ اس آیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں علم میرے بارے میں کیا ہوگا، تمہارے بارے میں کیا ہوگا، اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ میں تو پیروی کرتا ہوں مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، یعنی کہ نبی علیہ السلام قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کے اوپر چلتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ایڈ کرتا ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو عمل جو اللہ کی طرف سے مجھے وہی آتی ہے۔ سورہ الانعام میں فرمایا جو مجھ پر وہی کیا جاتا ہے وہ قرآن ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ پہ جو وحی کیا گیا ہے وہ قرآن ہے، یعنی کہ وحی کیا ہے وہ قرآن، اور نبی علیہ السلام قرآن سے برعکس کوئی عمل نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ پاک نے اس کو کامل مکمل کر فرما دیا، اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ تمہارے لیے میں کامل کر چکا، پوری نعمتیں مکمل کر چکا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کیا اسلام، فرما برداری کو، تمہارا فیصلہ کیا؟ فرما برداری کرنا، یہ تمہارے لیے میں نے چوائس کیا۔ تو جو فرما بردار ہو جائے وہ ہے اصل مسلم، اور جو سرکشی کرے وہی ہے نافرمان طغا جو طغیانی کر رہا ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ کہہ دیے میں تو اسی کے اوپر چلتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں کچھ بھی مگر واضح اطلاع کرنے والا، یعنی کہ میرا کام ہے واضح اطلاع کرنا، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں ہوں۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے؟ تو لہذا نبی علیہ السلام نے قرآن میں، لوگ تو ان کو بشر نہیں مانتے، لوگ تو ان کو اللہ کے مطلب کہیں ایسے بھی ہیں جو ان کے مطلب اللہ تعالیٰ کی برابری میں نعت ایسے پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی برابری میں ان کو جا کر کھڑا کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اونچا۔
وہ کیا بولتے ہیں کہ ہم نے عین کے بغیر 1 ارب دیکھا، یعنی کہ گنبد خضرا کے اوپر وہ بولتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر عین کے بغیر ارب دیکھا۔ ابھی ارب سے عین نکال دیں تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ رب۔ تو لہذا معاذ اللہ ان کو رب کے برابر کر دیا انہوں نے۔ تو لہذا اس وجہ سے ایسی شاعری کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر رہی ہوتی ہے، یا ایسے مطلب عقیدے رکھتے ہیں جو اللہ پاک کے نبی کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرتے ہیں، حالانکہ وہ واضح قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف واضح تم کو اطلاع کرنے والا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک واضح انسان ہوں۔ تو لہذا یہ چیز نہ ماننے والے وہی انکاری ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل، کہہ دیجئے ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمنا واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کہ دیکھا تم نے کہ اگر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ یہ قرآن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تم اس کے انکاری ہوگے اور تم نے اس کا انکار کر دیا ساتھ اس کے، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے اس جیسے پر، یعنی کہ ایک اور بنی اسرائیل کا، کیونکہ بنی اسرائیل میں حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے وہ ان میں سے مطلب وہ اپنا ایمان لائے، انہوں نے اس کی گواہی دی، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو انبیاء میں مطلب بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، تو لہذا انہوں نے مطلب اس کی گواہی دی، تو پس وہ ایمان لے آیا اور تکبر کیا تم نے، یعنی کہ وہ جو بنی اسرائیل کے بندے تھے وہ ایمان لے آئے، تم نے تکبر کر دیا، حالانکہ وہ ان کے پاس پہلی کتاب تھی، انہوں نے اس کتاب کی جنہوں نے تصدیق کی، وہ دیکھیں ان کا بھی قرآن میں بیان، اکثریت نے انکاری بھی کی، لیکن ان بنی اسرائیل میں سے جو بھی تھے یا عیسائیوں میں جو بھی تھے، لیکن کئی ایسے بھی تھے جو حق کو حق مان کر انہوں نے تسلیم سرخم کر دیا۔ تو لہذا ان کی یہ اللہ پاک نے یہاں اس آیت میں بیان دیا کہ اگر وہ ایسے بھی ہیں جو انہوں نے مطلب اس کو گواہی دے دی اور اس کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے تکبر کیا، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو بے انصاف ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا کس کو؟ بے انصافوں کو، جو بے انصافی چاہے کسی قسم کی بھی وہ بے انصافی کر رہا ہے۔ یہ نہیں صرف اسی بات، یہ تو سب سے بڑی بے انصافی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی مقصد کے لیے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا، اور آپ اس کی اطاعت میں نہیں آئے، اس کی مطلب فرما برداری میں نہیں آئے، اس کی غلامی میں نہیں آئے، اور اپنے رستوں کے اوپر چلے، تو یہ سب سے بڑی بے انصافی ہے، سب سے بڑی بے انصافی یہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں آیا ہے کہ شرک کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنی بات کو ماننا، اپنے آپ کو مان لیا، اپنے نفس کو مان لیا، شیطان کی مان لی، اللہ کی نہیں مانی، تو یہی شرک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا دوسری جگہ سورہ انعام میں کہ جو شیطان ہے وہ اپنے بندوں کے، اپنے دوستوں ساتھیوں کے دلوں میں وہی ڈالتا ہے تاکہ تم سے مباحثہ کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہو، یعنی کہ اس کی شیطان کی بات مان لینا یہ بھی مشرک ہے، یا اپنے نفس کی بات مان لینا۔ اللہ پاک نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو یعنی کہ اپنی خواہش نفس کی مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا، تو یہی شرک ہے، یہی بے انصافی ہے، اور اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا بے انصافوں کو۔ آج اکثریت شرک کر رہے ہیں، تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے، فرقے بازی کر رہے ہیں، تو وہ کون ہوگے؟ ظالم، بے انصاف۔ تو اللہ پاک ہدایت ان کو اسی لیے نہیں دے رہا کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا کس کو؟ بے انصافوں کو۔ تو آج ان کے سامنے سریعام ہم پروگرام آپ کر رہے ہیں، میں نے کتنے پروگرام دیکھے، ایک میں نے پروگرام ٹی وی میں دیکھا جس میں وہ ایک کاشف عباسی ہے، اس کا وہ پروگرام تھا، اس میں وہ بہت سارے اس نے علماء کو بٹھایا اور اس نے سوال یہی رکھا تفرقے بازی کا، اور باقاعدہ قرآن سے وہ سب آیتیں لی جس میں تفرقے بازی کرنا منع لکھا گیا، اور سب عالموں سے اس نے شیعہ بھی بٹھائے تھے، سنی بھی، دوسرے تیسرے بھی، سب سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی دیکھو یہ آیت میں تو یہ لکھا، آپ کیوں کر رہے تفرقہ بازی؟ لیکن وہ کوئی بھی اس کے اوپر نہیں آ رہا تھا، وہ بات کو ادھر ادھر کر کے موڑ رہے تھے سب۔ وہ پروگرام آج بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یوٹیوب میں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے ہی مطلب نہیں دینا پسند کیا، ان کو ہدایت کی اللہ پاک نہیں دیتا۔ تو فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا مما سبقوا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکاری کیا ان سے جو ایمان لائے کہ اگر ہوتا وہ بہتر
تو नस वो सबकत ले जाते हम पर तरफ इसके, और जब कि नहीं उन्होंने हदायत पाई साथ इसके तो ज़रूर वो कहेंगे ये झूठ है पुराना। यानी कि जब उनके सामने वाज़ह हो गया उसके बावजूद उन्होंने कहा अगर यानी कि इतना सही होता तो हम बहुत सियाने थे, हम पहले इसके ऊपर ही मान ले आते। यानी कि इस तरह की वो उन्होंने चाल चली कि ये छोटे से लोग थोड़े ये इसके ऊपर इसको मान लेते। तो लिहाजा उनका ये अकीदा था, तो लिहाजा उनको अल्लाह पाक ने फरमाया कि और जब उन्होंने हदायत नहीं पाई इससे तो वो कहने लगे कि मतलब उसके ऊपर उन्होंने उनकी बात ये बनी कि ये तो कोई झूठ सा है बंदा ये अपनी तरफ से ही बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, हकीकत बात को मतलब इस तरह दूसरे जो ख़त्म करने वाले होते हैं वो इसी तरह बोलते हैं, फतवे ला देते हैं, मतलब दूसरों को जो खुद तो होते हैं बेईमान लेकिन जो ईमानदार होते हैं उनके ऊपर वो उंगलियां करने शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं भाई इनको पता ही नहीं है, हालांकि वो दूसरा बंदा हक कह रहा होता है। तो जो हक पसंद होते हैं वो हक को मान लेते हैं और हक के ऊपर आ जाते हैं, और जो हक के ऊपर आता है वही अल्लाह को पसंद है। इसका वाकया हमने सूरह यासीन में पढ़ा, 3 बंदे जब अल्लाह पाक ने एक गांव की तरफ भेजे तो उन्होंने जब लोगों को बताया तो लोगों ने नहीं माना, लेकिन उन्हीं के कौम का एक बंदा मान गया और उसने आकर हक को हक कहा और लोगों को कहा क्यों नहीं तुम इत्ताबिउल मुरसलीन इनकी भेजों की पैरवी करो। लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने उस बंदे को कत्ल किया और वो बंदे को जैसा वो कत्ल हुआ तो उसी वक्त अल्लाह पाक ने उसको जन्नत में जाने की खुशखबरी बिशारत दे दी कि लदखुलुल जन्नत, अल्लाह पाक ने फरमाया दाखिल हो जाओ जन्नत। तो लिहाजा वो चीज है वो क्यों, क्योंकि अल्लाह पाक हक पसंदों को पसंद फरमाता है। तो लिहाजा आज हमारा इख्तिताम यहाँ सूरतुल अहकाफ की 11 नंबर आयत पर हो गया। इंशाल्लाह फिर यहाँ से आगे शुरुआत होगी। सलाम अलैकुम।